Abu Bakr ended on the ayah, Inna akramakum indallahi atqakum. The summary of what is that Allah subhanahu wa ta'ala is telling me and you a crux of sort of the judgment criteria that Allah ta'ala ke nazdeek sabse zyada izzat wala shakhs, sabse zyada kamyab shakhs jo hai wo muttaqi shakhs hai. ठीक है? And taqwa comes from the word vikaya, which is protection, which means that God consciousness, fearing Allah subhanahu wa ta'ala, keeping Allah subhanahu wa ta'ala in mind, right? And that's something that obviously the dunya is designed in a manner کہ میں اور آپ اکثر اس کو بھول جاتے ہیں. The next ayah, which is the 14th ayah of this surah, and this is the last 5 ayahs that we're doing now, has to do with two contexts that I will give to you. The first of them is this, that you were told by Moin in the beginning that this is a surah that comes at the end, right? یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر کے دور کی صورت ہے, and the context of what is happening is very important in understanding this. That Islam is now, you're living in a paradigm where Islam is now the dominant paradigm, right? مکہ فتح ہو چکا ہے and اب لوگوں کو دین کا غلبہ نظر آ رہا ہے. It is not like that there is a man by the name of Muhammad who is claiming to be the prophet and لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں. He has now shown in the past 2 decades that everything that he said and was sent down in the Quran, وہ تمام چیزیں حق طور پر نظر آ چکی ہیں. People have seen this with their own eyes, the notion of how the Prophet rose to acceptance, ٹھیک ہے, in every sense of the word, right? And obviously, because Islam is not just a theological sort of study or research that came out, it's a political system as well, کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, for lack of a better word, اسلام ایک سپر پاور کے طور پہ نظر آتی ہے, تو you have the Arab tribal, کیا کہتے ہیں, leaders and others come in and give their alliance to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے لوگ اب اسلام کے ڈومیننس پر جو ہے نا آ رہے ہیں اس چیز کو کے لیے. اچھا, یہ بیہیویئر آپ کو آج بھی نظر آئے گا. You will actually see that, you know, whenever something sort of picks up pace, right, and everybody sort of doing that, تو لوگ بغیر وجہ کے جو ہے نا وہاں جانا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر کبھی کبھی بیڈ ایگزامپل ایسے بھی ہوتا ہے کہ, you know, you go to some nice restaurant جس کی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں, and then you say, یار ایوریج سا ہی کھانا ہے, پتہ نہیں کیا خاص بات ہے کہ ساری قوم مرتی جا رہی ہے. ریسنٹ I think thing might be Tim Hortons for somebody in Pakistan, کہ وہ ویسے ہی کافی ہے, کیا ہو گیا ساروں کو, ٹھیک ہے, ویسے اچھی ہے بٹ چلو, ٹھیک ہے. سو دیٹس جسٹ کیا کہتے ہیں something that is happening. سو اس میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ کہ اب 3 طرح کے لوگ جو ہے نا وہ بیسیکلی اسلام بظاہراً قبول کر رہے تھے. The first is genuinely sincere people. Even after all this happens, مکہ کانکر ہوتا ہے, ایسے قبیلے یا لوگ ہیں جو واقعی ابھی بھی سنسیئر ہیں, پورے دل سے جو ہے نا ان کو اسلام کی حقانیت سمجھ آئی ہے, and they're sort of doing it with sincerity. The second category is absolute munafiqs that have also existed in the past as well, right? People جن کا کوئی جو ہے نا دل میں دین ہے ہی نہیں, and actually وہ صرف کسی نہ کسی دنیاوی مفاد یا کسی غرض سے آئے ہیں جس میں کوئی کسی قسم کی بھی ایکسیپٹنس نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی and his group were part of that. And the third is a category who are ben, right? Halfway there. کہ کچھ ان کے دل میں ہے بھی چیز but then they're not too sure, ٹھیک ہے, تو ان سے ریلیٹ کر رہی ہے یہ آیت. یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے, اس کا اسپیسیفک واقعہ یہ ہے کہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے, ٹھیک ہے, اور بنو اسد کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور وہ آ رہے ہیں جس ٹائم میں, وہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ قحط زدہ ٹائم ہے, ٹھیک ہے. سو اکنامک تھنگز, ٹھیک ہے, مینز آر ویری لیس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اور یہ بنیادی مادی ضرورتیں ہیں. اینڈ دے آر ویل اویئر آف دا فیکٹ کہ مسلمانوں کو جو ہے نا صدقات دیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دے ایکسیپٹ دے کم ٹو دا پروفٹ, اینڈ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی لینے وہ کیا آئے ہیں, مال و دولت, ٹھیک ہے, صدقات, تاکہ اپنے فقر کو دور کر سکے. بٹ واٹ دے ڈو ان دیٹ از دس, کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنی ٹرو پکچر سامنے رکھتے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیسیکلی آ کے پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ یو نو ہمیں دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارا مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے, اور کیوں, وائی ڈو وی اسٹینڈ آؤٹ, واٹ از دا ریزن دیٹ دے آر گیونگ. دے سے دیٹ یو نو پچھلے لوگ جتنے بھی ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں جو اب مسلمان ہو گئے ہیں, یہ تو آپ کے دشمن ہوا کرتے تھے. یعنی ان میں وہ بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں, آپ کے بارے میں برا بھلا کہتے رہے, لوگوں کو آپ سے دور کیا. قریش مکہ اس کی خود مصداق ہیں, آپ کے خلاف جنگیں لڑیں. ہم دیکھیں, we've always been neutral or somewhere in your support, and without causing you any trouble, ہم اب اسلام لے کے آئیں, تو ہمارا تو مقام جو ہے نا کچھ ان لوگوں سے اوپر ہونا چاہیے, right? So they're building up all these excuses, right, which is something which is not even true, and اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی. And the issue that is there is this, کہ deep down inside Allah knows کہ ان کے دل میں غرض صرف اور صرف یہ ہے کہ اس سب چیز کی وجہ سے ہمیں زیادہ مال مل جائے گا, ٹھیک ہے, ہمیں زیادہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں,
قالت الاعراب آمنا، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ دی عربز آف دا ڈیزرٹ آر سیئنگ، ٹھیک ہے، آمنا وی ہیو بلیوڈ، ہم ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کل ہے اللہ کے نبی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کیا کہہ دیجیے، لم تؤمنوا، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہیں ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے. یو آر ایکچولی ناٹ پیپل آف ایمان، یو ہیو ناٹ براٹ ایمان، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن آپ کیا کہہ دیں کہ وی ہیو، the English translation here is submitted. I don't want to say this for a particular reason. میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک فرق یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہو لیکن آپ اسلام والے ہو، ٹھیک ہے. آپ ایمان والے نہیں ہو، آپ کیا ہو. And you know enough of Urdu to understand this کہ the word here is what، ٹھیک ہے، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ٹھیک ہے، کہ آپ اسلام لے آئے ہیں. اب دو تین چیزوں کو سمجھ لو، اس کے بعد پھر ہم آگے اس پہ چلتے ہیں. ایمان اور اسلام کا کیا فرق ہے؟ دیکھیے بہت ساری ویسے بھی ہمارے یہاں ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے. اس چیز کو دیکھنے کے بہت سارے زاویے ہیں، آپ علماء کے ساتھ تفصیل میں بیٹھ بھی سکتے ہیں. عام اصطلاح میں کبھی کبھی یہ چیز جو ہے نا انٹرچینجبلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، میرا ایمان ہے، میں اسلام لے کے آیا ہوں. تو ایک وہ عرف ہے کہ آج کل اسلام، ایمان، وداؤٹ گیٹنگ انٹو ٹیکنیکلٹیز، اکٹھے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک اس آیت سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے کلیئرلی، بیکاز اگر اللہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں تو پھر کچھ فرق بھی ہے. کچھ فرق یہاں لغت سے اٹھایا جائے گا، کچھ پھر اس کے ساتھ آپ کانٹیکسٹ کو ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے. سو اسلام کیا ہے؟ اسلام کو اگر میں ایک لفظ میں اس کانٹیکسٹ میں سمجھاؤں، اسلام ہمارے دین کا ظاہر ہے. اٹ از واٹ از اپیرنٹ، ٹھیک ہے. اسلام کیا ہے؟ ہمارے دین کا ظاہر ہے. ایون ان دا حدیث آف جبرائیل، when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is asked by جبرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، اخبرنی علیہ السلام کہ اسلام کیا چیز ہے، تو آپ سے کیا کہتے ہیں؟ شہادت، رائٹ، ٹھیک ہے، جو بیسک توحید ہے وہ. And then the four things that he says are what؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ان چاروں ارکان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ظاہری چیزوں سے ہے. Even the first one actually, that you are declaring that there is one God, and then you are praying 5 times a day, you are fasting the month of Ramadan, you are doing Hajj, and you are giving zakat. Do you realize, interestingly, one could do all of this with no faith in his heart. آپ یہ تمام چیزیں کر سکتے ہو, and there have been people in the history who've done it. ٹھیک ہے, منافقین وہی گروہ تھا نا جو, in fact there are some منافقین without a doubt جو شاید دین پہ زیادہ عمل کرتے تھے بنسبت آج کے پاکستانی نوجوان سے. اللہ اکبر. سو اسلام اس کانٹیکس میں آپ کا ظاہر ہے, ٹھیک ہے, وہ چیز جو کہ اپیرنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اسی بنیاد پر دنیا میں ججمنٹ کا طریقہ ہے. دنیا میں کسی کو جج اس کے اسلام پر کیا جائے گا, رائٹ, ان چیزوں کو دیکھ کر کیا جائے گا. دیٹس وائی پروفیشن آف فیتھ, ٹھیک ہے, اگر آپ فقہ میں پڑھیں وہ ایک شرط بھی بنائی گئی, ٹھیک ہے. ایمان کیا ہے؟ وہ جو کہ آپ کے اندر چھپا ہوا ہے. اینڈ علماء یہ لکھتے ہیں, رائٹفلی سو, یو کین انڈرسٹینڈ دس, کہ ایمان وہ چیز ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں بتا سکتے. ہم میں سے کس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اور کتنا ایمان ہے, there is absolutely no way for any one of us to sort of comment on that. کوئی ہم میں سے کسی کے ایمان پہ ججمنٹ نہیں پاس کر سکتا, بتا نہیں سکتا سرٹنٹی سے. You know, maybe we can infer. Maybe I stand here, you're thinking یہ ایمان والے. You don't know, right? Maybe I'm thinking سب دین والے لوگ آئے ہیں, بڑے ایمان والے. You don't know really, ٹھیک ہے. تو اس کا جو ہے نا, تو یہ اس دنیا میں نہیں پتا چلے گا, یہ آخرت ہی میں پتا چلے گا. Because this is something that only Allah subhanahu wa ta'ala knows, right? So what is Allah actually saying over here? Now understand کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم ایمان والے نہیں ہو, تم اصل میں ابھی صرف ظاہری ایک چیز پہ, یعنی تم نے تسلیم کیا اس دین کو, تو اتنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کیوں فرق کیا جا رہا ہے اس کو کر لیتے ہیں. But having heard all of this, can I ask you what is above the other? If I was to rank ایمان and Islam, رہبر, how would you do this? ایمان پہلے ہے, اسلام پہلے ہے, بہتر چیز کیا ہے? How would you do this? ایمان پہلے ہے, اسلام پہلے ہے, ٹھیک ہے, اسلام بنیادی چیز ہے, پھر ایمان, ٹھیک ہے. آپ لوگ جس کانٹیکس میں ایمان پہلے کہتے ہیں وہ بھی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, بٹ اسلام از دا لیسر لیول ان دیٹ سینس, رائٹ, اینڈ ایمان از دا ریئل ڈیل, ٹھیک ہے, کہ جس کے اندر ایمان ہے وہ اصل ایسنس ہے, ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں اللہ چاہتے ہیں ہمارے پاس دونوں, ہمیں ایمان والا بھی بننا ہے اور اسلام والا بھی بننا ہے. Now I want to pause here, تھوڑا سا میں کنٹمپرری سائڈ پہ آؤں گا, یعنی وقت میں ہمارے جو حالات ہیں. بہت سارے لوگ, چلو ایک وہ لوگ ہیں آج جو پریکٹسنگ ہیں, ٹھیک ہے, پریکٹسنگ مسلمز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو پریکٹسنگ نہیں ہیں, جن کو آپ شاید جو ہے سیکولر کہہ سکتے ہیں یا کوئی کہہ سکتے ہیں. سو یہ جو
ایمان اور اسلام کا جو ہمارا ایشو ہے, ٹھیک ہے, سو لیٹس ٹیک پیپل ہو آر پریکٹسنگ, ٹھیک ہے, جو ہم جن کو ایمان والا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کوئی کتنا پریکٹسنگ ہے؟ ایکچولی اس کے ظاہر کو دیکھ کر, ٹھیک ہے, داڑھی لمبی ہے تو ماشاء اللہ بہت نیک ہے, ٹھیک ہے, جبہ پہنا ہوا ہے تو سپر نیک ہے, امامہ ہے تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور بیان دے رہے ہیں اس کے اوپر سے, تو ختم ہو گئی بات, ٹھیک ہے. دس از دی اینڈ آف تھنگس فار اس. اینڈ دیر آر پیپل جو اس وجہ سے اپنے آپ کو بھی کچھ بہت بڑا سمجھتے ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے ہیں. یہ ایک نوشن ہے. دل میں کتنا ایمان ہے, تقویٰ ہے, کیا معاملات ہیں, کہیں پیچھے ہی رہ گئی وہ ساری چیز. یہ اللہ کو نہیں پسند. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے تمہارا ظاہری حلیہ نہیں چاہیے, صرف مجھے تمہارا دل بھی چاہیے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. آپ سب نے وہ حدیث کتنی دفعہ اس کا مفہوم سنا ہوگا کہ amongst the first people to be sent to hellfire, one of the people is what? An alim. Right? اور کیا وجہ کیا ہے اس حدیث کی؟ I don't have time to quote that. کہ اخلاص نہیں تھا, کہ ظاہر تو تھا, علم بھی تھا, but he didn't have that. اچھا, then there is another side which is quote and quote. So basically تو دوسری جو نوشن ہے کہ people جو کہ بظاہر دین سے دور ہیں, ٹھیک ہے, آپ اور وہ آپ کو کیسے شو آف کرتے ہیں. سو دے ول ٹیل یو کہ نہیں یار یہ اندر کا معاملہ ہے, یہ دل کا معاملہ ہے, یہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں, ٹھیک ہے. ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ ریلیجن, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں نمازیں نہیں پڑھتا, ٹھیک ہے میری شاید جو ہے نا سنت سے کوئی ایسا ظاہری یا باطنی سے مناسبت نہیں ہے, بٹ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اللہ کو یہ بھی پسند نہیں, یہ بھی ایک دھوکہ ہے. تو ڈونٹ وری, ہم دونوں سائڈوں کی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو if you think you can just make a claim کہ نہیں یہ ایسے وہ ہے, why? I'll tell you why. آپ ساری کانٹیکس میں بھی ایک بات سمجھتے آئے ہو, ہم اپنا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. ان سے سب سے پہلے دین صحابہ کرام نے لیا. جیسا دین انہوں نے لیا نا, اس کے علاوہ کوئی اور سمجھ نہیں ہے اس کی, اور اس کا بیشتر حصہ متفق ہے. آپ سیاسی اختلافات میں نہ بھی جائیں اگر تو you tell me, can you think of a صحابی, because Islam requires us to have both ایمان and Islam, ظاہر باطن ہر چیز کرنی ہے. Can you think of a صحابی who didn't have any one of these? Any one صحابی. آپ کا دل تسلیم کرتا ہے اس بات کو؟ Can you think of a صحابی who was secular? نعوذ باللہ, secular صحابی تھے. Why do we have secular Muslims roaming around very proudly? Can you think of an apathetic صحابی? کہ ہاں یار میں مسلمان ہوں لیکن اتنی یہ مولویوں میں اتنی ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی وہ نہیں ہے. ابھی میں اس دن کھانے پہ تھا ایک جگہ فیملی پہ, کیا انسان کیا کہہ سکتا ہے. ون آف مائی اون ایلڈرز واز میکنگ فن آف دا عاشورہ فاسٹ, اینڈ واٹ ہی واز میکنگ فن آف واز دی ایگزیکٹ کوٹنگ آف دا حدیث. کہ جی اب مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ یہودی تو اس دن رکھتے تھے, تو ہم جو ہے نا ایک دن ایڈ کریں, ان مولویوں کو کام ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اب ہم ایک کے بجائے 2 روزے رکھیں. Can you think of a Sahabi doing that? You just heard Abu Bakr in so many senses in what he does. But that's me and you, right? ہمارے circuits میں یہ ہو رہا ہے, ہم بھی یہ کر چکے ہیں. Can you think of an apathetic Sahabi? Can you think of a non-practicing Sahabi? A lot of us are non-practicing Muslims. بڑے فخر سے کہ نہیں یار میں تو بڑا دنیا دار ہوں. Allah is making it very clear that He wants both of these things, Islam and Iman. And you will find out very quickly کہ actually جو ہے نا ایمان ہو تو اسلام ہو جاتا ہے, ورنہ ایمان ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ورنہ ایمان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اسلام تو ایک ظاہری شکل ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہہ دیجئے, ٹھیک ہے, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, کہ ایمان جو ہے نا اصل میں وہ ان کے دلوں میں نہیں گھسا. غور سے کہ اصل میں انہوں نے صرف ایک جملہ بول دیا ہے, ان کے دل میں ابھی ایمان نہیں گھسا, رائٹ. سو کیسے گھسے گا وہ ایمان؟ تو اس کا ایک تعلق ہے. ایمان از واٹ یو بلیو ان, رائٹ. It's in one sense something that is in your heart. We've spoken about that. Islam is what you are doing. افعال سے میں نے تعبیر دی تھی نا, ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ something. ایمان ہے تو اعمال ہے, ایمان ہے تو آپ عمل کریں گے, ٹھیک ہے نا. یعنی عمل کی پری کنڈیشن ایمان ہے. اگر آپ عمل کر رہے ہیں آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ سب کیا ہے؟ ضائع ہے. اتنے جو لوگ یہاں پریشان ہوتے ہیں, بٹ ایک بندہ, اور ہمارے یہاں کیا سوال ہے کہ یار وہ ایک بندہ ہے وہ تو اتنا اچھا ہے, سب کچھ کرتا ہے, سچ بھی بولتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, ہی سپر نائس, یو کریٹ دس اسٹرا مین, اینڈ بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. تو ہاؤ کروئل آر یو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو کدھر بھیجوں میں اسے؟ ویئر ڈو یو وانٹ می ٹو سینڈ ہم؟
right? So that's, تو ایمان کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی چھوٹی سی ادنا سی گھٹیا سی یونیورسٹی ایک بچے کو نہیں لے گی اگر اس کا ایڈمیشن نہ ہو, جتنا مرضی وہ آ کے وہاں پڑھائی کرتا رہے. میں آ کے لمز کو چاٹتا رہوں, دیواریں چاٹوں, پروفیسروں کو جو ہے نا سب کچھ کر لوں, اس کے بعد کچھ بس داخلہ نہیں لیا تھا. Find me the day they give me a graduation certificate. And you want Allah subhanahu wa ta'ala to give you everything when you consistently deny him year in, year out, day in, day out, ٹھیک ہے, doing کفر کہ اللہ نہیں ہے بس باقی میں اچھا ہو جاؤں گا. Right? أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ. Do you not see the one جو اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا چکا ہے؟ What is his issue? Why is he good? Because وہ بھی اس کی نفس اس کو کہہ رہی ہے. We spoke about it's about عزت اور ذلت کہاں سے آ رہی. So Allah is not going to take any of that part from us. So that's one thing. And عمل کیا کرتا ہے؟ Now understand the full cycle. So I said عمل کے لیے ایمان لازم ہے, اور عمل ہے تو ایمان بڑھتا ہے. یہ بات آپ بچوں کو اکثر بھول جاتی ہے یار, کہ اس سارے عمل کا مقصد کیا ہے کہ ایمان میں بھی نا درجات ہیں. There is نفس ایمان, there is کامل ایمان. We are all trying to move from نفس ایمان to کامل ایمان. What happens in Ramadan? Your amal increases, hence your iman increases. Or you could say my iman increased, my amal started to increase, my amal increased, my iman also further increased. It's something that goes hand in hand, right? یہ الگ نہیں کیا جا سکتا. And that's what Allah is trying to tell us through and through, right? کہ آپ کے عمل سے آپ کا ایمان بڑھے گا. Now how do you explain this to Pakistani secular parents, to Pakistani society, that why do we go to bayans? Why do we want to go to the masjid? Why do we sit and read the Quran? Because یہ چیزیں, اور جی اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہاری اس عبادت کی؟ اللہ کو ضرورت نہیں. I need that. میں یہ کروں گا تو میرا ایمان بڑھے گا نا, right? It has an impact on who I am. And you will see, by the way, and wallahi find this if you can, people who right now in contemporary society are, you know, they're hanging on the border. A lot of Muslim kids are hanging on the border, okay, doubtful about Islam. Those who fall on the other side, atheist, agnostic ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. Find me one kid جو 5 وقت کا نمازی تھا, ٹھیک ہے, زبردست عمل میں لگا ہوا تھا, اللہ کے لیے دن رات سب مسجد سے جڑا ہوا تھا, کسی بھی محنت میں تھا, and one fine day he woke up and said آج سے میں ایتھیسٹ ہوں. یہ ایسے نہیں ہوتا. There is a trajectory. The amal starts to come down. ٹھیک ہے نا, عمل جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور گناہ زندگی میں ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. And over a course of 3 months, 6 months, 1 year, one fine day, he or she makes a decision that, you know what, maybe Islam is not right. And if he was honest about it, یہ intellectual مسئلہ تھا ہی نہیں. It was a notion of amal. So understand, do not discount the notion of how important an amal is. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے, I started Juma at BNU, اللہ نے توفیق دی. Why? میں نے تھوڑی بیان دینے کا شوق ہے. It's because I realized while I was at LUMS for 4 years that those friends and classmates of mine جنہوں نے لمز آ کے اس کے ماحول کی وجہ سے, لمز نے کچھ نہیں کہا ان کو, to be fair to them, ٹھیک ہے, جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ دیا تھا, حالانکہ آن کیمپس مسجد تھی. By the end of 4 years, most of them had lost their faith. حالانکہ what is جمعہ? The way we Pakistanis pray جمعہ وہ کیا ہے؟ جا کے شلوار قمیض پہن کے اینڈ پہ جو ہے نا اسٹائل سے پڑھے 2 رکعت پڑھ کے تو واپس آ جائیں گے, like 7 minutes of عبادت after کیا کہتے ہیں so many days. Yet that ibadat has such a power, it keeps you hanging. So never ever, the first thing, discount the notion of tawfiq of amal that Allah Ta'ala is giving you. وہ ایک نماز ہے, ایک عبادت کی کوئی چیز ہے, وہ سب بہت امپورٹنٹ ہے, right? So اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہوا تھا. اور پھر کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ بڑی, یہ جو ہے نا, یہ جو آیت کا حصہ ہے, اگر میرے سے پوچھو فرام ون پرسپیکٹیو, یہ پوری صورت میں کرکس ہے کہ اصل میں سیلویشن جو ہے نا, نجات, وہ اس طریقے سے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے, اگر تم ان کے راستے پہ چلو گے, تو وہ جو ہے نا پھر اللہ رب العزت تمہاری کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کریں گے. Then there will be no problem. دیکھیں, and اچھا now remember, یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ لوگ جو دل سے ایمان نہیں لائے. So they're not good people, right? وہ لوگ جو سنسیئر نہیں تھے, انہی کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور obviously by virtue of that ہم سب اس سے میسج لے سکتے ہیں کہ اگر تم, ابھی بھی تمہارے پاس طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی سچے دل سے اطاعت کرو. اگر تم اطاعت کرو گے, ٹھیک ہے,
تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے, یعنی اللہ تمہیں دونوں ہاتھوں سے لیں گے, ٹھیک ہے. اور کیوں لکھا ان اللہ غفور الرحیم, یہ دو نام کیا ہوئے کہ جب تم یہ کر چکے ہو اور اللہ کے پاس واپس لوٹ آئے ہو تو اللہ تمہیں صرف معاف نہیں کر رہے, ایک معافی بنتی تھی نا, بیکاز سم پیپل ایون سے کہ یہ جو بنو اسد کا واقعہ ہے نا, اٹ واز اے فارم آف بلاسفیمی آن دیئر پارٹ to sort of try to dilute the prophet, disrespect him, اپنا احسان جتلانا, وہ آگے بھی آ رہا ہے. So after having said all of that, Allah is saying کہ not only will I forgive you, ٹھیک ہے, غفور اور رحیم is so beautiful, I will forgive you in a manner کہ میں تم پہ رحم بھی کروں گا. People today, me and you will forgive each other, but پھر ہم تانے دیتے رہیں گے, پھر بھی ہمیں غصہ رہے گا, پھر بھی ہم اس کو واپس دوبارہ لاتے رہیں گے. جہاں اس کو دیکھا نا کہ یار تجھے یاد ہے نا تو نے میرے ساتھ کیا کیا تھا, تو اوقات میں رہے. That's who we are. اللہ is saying میں تمہیں معاف بھی کروں گا, پہلے بتا دیا کہ تمہارے اعمال بھی جو ہے نا سارے کچھ ضائع نہیں ہوگا, میں معاف بھی کروں گا اور میں رحم والا ہوں. کہ you will find me so affectionate, so merciful کہ you will actually fall in the orbit of Islam. And that's the beauty of our deen, right? کہ صحابہ کرام ایک حدیث میں کا مفہوم ہے, فقہ الدعوہ میں ہم پڑھا رہے ہوتے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم, اور یہ اسی دور سے تعلق رکھتی ہے, that we saw that لوگ بعد میں ایک وقت ایسا آیا اسلام میں داخل ہونے آتے تھے, اینڈ وی نیو ان دیئر ہارٹ دے ہیڈ سم غرض آف دا دنیا, کہ اصل میں ان کو دنیا کا کوئی نفع بھی نظر آ رہا ہوتا تھا. اینڈ ویری سون وی وڈ سی, تو ہو گئے اسلام قبول کر لیا, ہاف دیر تھے, بٹ اس نظام کی خوبصورتی کی وجہ سے, ٹھیک ہے, وہ پورے مسلمان ہو چکے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ پورے مسلمان ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا کہ ایکسیپٹ اسلام, دین قبول کر لو. And he said, I would, but I have an aversion. Right? کہ there's something, کچھ چیز ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. تو آپ نے اس کو کیا فرمایا, accept it with your aversion. Right? کہ اس کو اپنی aversion کے ساتھ قبول کر لو, because once you enter the system, you will see how amazing the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is. So it's an amazing ayat in terms of, what it sort of brings to you. And why is the surah, ابھی آپ دیکھو کہ اب کوئی اور سٹوری نہیں ہے اس پوری سورت کے اینڈ پہ, یہ سب کا تعلق ایمان سے ہے. یہ کیوں ایسے اینڈ ہو رہا ہے کہ اوپر آپ نے جو کچھ سنا نا, جو آپ کو 3 اسپیکرز نے قرآن سے بتایا, جس میں بہت ساری چیزوں کا تعلق یا ادب سے ہے یا اخلاقیات سے ہے, اس کے پیچھے فنڈامنٹل پرابلم یہ ہے, جس کا ایمان ٹھیک ہے نا, اس کے لیے ہی از سیٹ آن کورس کہ وہ اپنے بیہیویئر کو ریکٹیفائی کرتا چلا جائے گا, سیلف انٹروسپیکٹ کرتا رہے گا بار بار. جس کا ایمان ہی فارغ ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, رائٹ. In fact, وہ شاید اور خطرے کے جو ہے نا نوشن میں. So ایمان is the key to everything, and that's something that we have to understand. Next slide. Okay, so now what is Allah Ta'ala saying? کہ after having described اب اللہ اصل میں ایمان والوں کی اصل جو ہے نا فرق بتاتے ہیں. انما المؤمنون, دیکھیں کہ اصل جو ہے نا کہ مؤمنون کون ہے, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, باللہ و رسولہ, رسول صلی اللہ علیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اصل ایمان والے لوگ کون ہیں, جو who believed in Allah and his messenger, ثم لم يرتابوا, ٹھیک ہے, کہ اس کے بعد پیچھے نہیں ہٹے, اس کے بعد اس پہ ڈٹ گئے, یعنی they had no doubt. لم يرتابوا can be translated in the notion that then they were firm on it, then they had no shak about it, then they didn't turn, right? It's not like, so I'll give you an example. So maybe you decide to be innamal mu'minun, may Allah make all of us innamal mu'minun. So you believe in Allah, you start entering the Maulvi world. آج کا ایمان یہی ہے نا, ٹھیک ہے, you're doing all of that, and there is this expectation, میں اس کو اگلی آیت سے بھی لنک کرتا ہوں, there is this expectation کہ اب کیا ہوگا, اب سب فٹ ہو جائے گا میری زندگی میں, اب بس دیکھنا ایک حور اللہ جنت سے بھیجیں گے, اس سے میرا نکاح ہوگا, اس کے بعد باقی بھی ہر چیز, جاب بھی بہت اچھی لگ جائے گی, ساری چیزیں فٹ ہو جائیں گی. کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی یہ نہیں ہوتا. جب یہ نہیں ہوتا نا, حور والا پارٹ تو بالکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیٹس بی کلیئر آن دیٹ, ٹھیک ہے, بٹ جب یہ نہیں ہوتا نا تو ایک سرٹن پوائنٹ پہ, آئی تھنک یو آل گون تھرو دس, ٹھیک ہے, وی آل گون تھرو دس, ہوتا ہے کہ یار واٹ از اللہ ڈوئنگ ٹو می, کہ نہیں میں نے سب کچھ ٹھیک کروں, وائی از دس ہیپننگ ٹو می, not in a humble sense, in a sense of arrogance, in a sense of وہ کہ یار I am doing right, why is God not helping me? You see this happening, right? ہوتا ہے نا, معاشرے میں ہوتا ہے, ہم بھی کبھی سوچ رہے ہوتے, جو آپ کو خود تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہٹتا نہیں ہے. Once he has believed in this, no matter what the حالات are, وہ شخص جو ہے وہ ہٹتا نہیں ہے. اور آگے دیکھو مزے کی بات کیا ہے کہ ابھی تو اللہ نے تمہیں بتا دیا نا کہ وہ ڈٹا ہوا ہے, اور اصل چیز کیا تھی, ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم دین پہ آ جائیں نا
تو بس سب چوڑے چوڑے بستر لگے ہوں وہ جنت کی طرح, اور نہریں بہ رہی ہوں, دودھ کی ہم پڑے ہوں, اور سب فٹ ہو رہا ہو. دنیا میں تو یہ ہو ہی کچھ نہیں رہا بھائی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وجاہدوا باموالہم, ٹھیک ہے, اور جہاد کرتا ہے مجاہدہ, ایفرٹ, ٹھیک ہے, اپنے مال سے, وانفسہم, ٹھیک ہے, اور اپنی جان سے, فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پکا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میری باقی کی پوری زندگی اگر میں واقعی ایمان والا ہوں, اللہ کے راستے میں خرچنا اپنے مال اور اپنی جان سے, پیچھے بچتا کیا تمہارے پاس؟ your مال and جان are everything that you have, right? یہی ہے نا, اور تو کچھ بھی نہیں. So you're going to give all of that to Allah subhanahu wa ta'ala. So this is not a relationship where Allah is saying کہ میں تمہیں یہ دوں گا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ سب ایک الگ چیز ہے. What is expected of us is this, that اللہ ابھی بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں میں جو اصل نوشن ہے, کہ بیکاز وہ جو پہلی آیت ہے نا, اس کو علماء اس طرح لکھتے ہیں کہ ایمان کی ایسنس از تصدیق قلبی, کہ دل سے مان لینا اور اس پہ جمے رہنا. اور پھر دوسری چیز کیا ہے, جہاد اپنے مال اور اپنی جان سے. اب جہاد کیا آپ ہزاروں معنی سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں پولیٹیکل جہاد کو چھوڑتے ہوئے آپ کہہ رہا ہوں باقی سارا جہاد. ادھر تو ٹائم مانگ لو تب لوگ اکڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑی سی دوسری ایکسٹرا چیز ہو جائے تب لوگ مکڑ جاتے ہیں, دوسری دفعہ پیسے لگانے پڑ جائیں دین کے لیے تب لوگ اکڑ, کسی بھی بات پہ ہم اکڑ جاتے ہیں, کسی بھی بات پہ. people will go crazy. That's and me and you were like that. The notion of, I read through the seerah once and I was thinking that it is such an awkward thing for me to conceive in this day and age, ٹھیک ہے, کہ if for example I stand here as Nasiha Institute, ٹھیک ہے, in one capacity, I would be shy of asking you for money, ٹھیک ہے. I could say to you کہ what, ٹھیک ہے, جو تم لوگوں نے سینڈوچ ہڑپ کیا نا, اور جو چائے پی ہے, ٹھیک ہے, اور جو 500 دے کے اور آدھے مفتے میں بھی آئے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, اس سے مہنگا صرف سینڈوچ تھا, جا کے چیک کر لو, ٹھیک ہے. تو ₹1,00,000 کا تو وینیو الگ بک ہوا ہے, اس کے علاوہ اور جو چیز ہے, ٹھیک ہے. تو give money. I would be shy of doing that. Rather we would do it ourselves, try to our best, and then some of you brothers help. یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ پیسے دیں اینڈ پہ, just tell you, ٹھیک ہے. Look at the seerah of the Prophet. آسم لٹرلی ہر جنگ اور موقع سے پہلے صحابہ کو جمع کر کے کیا کہہ رہے, the deen needs your جان, the deen needs your money, it needs your sacrifice, and he is not shy of asking for this time and again. And not even a single sahabi ever says کہ یا رسول اللہ, کیا حضرت عثمان نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ٹھیک ہے میں ہمیشہ سب سے زیادہ دیتا ہوں, بٹ کچھ تو استثناء ہو جانا چاہیے. They knew this is what we had signed up for. پتہ ہے عقبہ ثانی جب ہوا نا, جس سے پہلے ہجرت سے پہلے, اور جب مدینہ کے لوگوں نے پوچھا, بیکاز ابن عباس نے کہا نا کہ وہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس کہ ان کا خیال رکھنا ہے, ہمارے نبی ہمارے ساتھی ہیں وہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کیا تقاضا ہے. اگر آپ وہ الفاظ پڑھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اس وقت کہا کہ کیا تقاضا ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم سے تقاضا یہ ہے کہ بیسیکلی تم اپنا سب کچھ مجھے دے دو گے, کہ یو ول ڈو ایوری تھنگ ایز آئی ٹیل یو, ٹھیک ہے, یو ول گیو یور منی اپ فار دا دین, یو ول گیو یور فیملیز اپ, یو ول فائٹ فار اس, یو ول ڈیفینڈ اس, یو ول ڈو آل آف دس. یہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. And they asked you, what will we get? And the Prophet said, Jannah. So صحابہ کو یہ بات بہت کلیئر تھی کہ دس از اے پلیس جہاں آپ لینے نہیں آتے, دینے آتے ہیں, اور یہ دینا خوشخبری ہے. اب اس سے میں اگلی آیت پہ جانا چاہتا ہوں, تو بٹ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ ایمان والے اولئک هم الصادقون, کہ یہ سچے لوگ ہیں. Now the word صادقون because اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صدق سچائی سے ہے نا. How many of you have heard کونوا مع الصادقین, کہ اچھے سچے لوگوں کے ساتھ رہے. The نسبت is right here. It's not some graduation course in صدق that is done, کہ یہ لوگ جو یہ کر سکیں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ رہو, کیونکہ جو اپنا سب کچھ دے دینا اللہ کے لیے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا پیچھے. اللہ حفاظت کرے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ دین پہ آنے سے جو ہے نا لوگوں کے دنیاوی کیریئر بن جاتے ہیں. بڑی گاڑیاں تب آتی ہیں جب آپ مشہور ہوں. میں کسی پہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ دس از آلسو سم تھنگ. یوٹیوب کی کمائی سے لے کے لیفٹ رائٹ سینٹر فارورڈ جائز بھی ہوں گی چیزیں, بٹ دس از دا دور دیٹ وی آر لیونگ ان, کہ دین پہ آ کے بھی جو ہے نا فتنے بڑھ جاتے ہیں. دا صحابہ came in and gave everything. And that's why the Sahaba would fear what they were doing after the Prophet left. So the next ayah, Allah Ta'ala is saying what? Now link this to what I was saying. Kul, ٹھیک ہے. اب اگین اللہ کے نبی کو کیا کہتے ہیں, کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم, ٹھیک ہے,
کہ کیا آپ یعنی ڈو یو پریزیوم ٹو ٹیچ, بیسک اٹس ناٹ ٹیچ, آئی وڈ ناٹ ٹرانسلیٹ دس, کہ نہیں آپ اپنا جو دین ہے کیا وہ اللہ کو جتلا رہے ہو, رائٹ, کہ تمہارا جو دین پہ آنا ہے, ٹھیک ہے, what this is being said, کہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کو جتلانے لگے ہو کہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں, as if you've done some favor, ٹھیک ہے, کہ اتعلمون اللہ بدینکم واللہ, جبکہ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کہ اللہ تو تمام چیزیں جانتا ہے جو سماوات اور زمین میں, کہ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا, واللہ بکل شیء علیم, وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, رائٹ. سو گاڈ از ٹیلنگ می اینڈ یو, میں اگلی آیت بھی پہلے کرتا ہوں پھر اکٹھا اس کا وہ کرتے ہیں, کہ یہ جو نوشن ہے نا جتلانے والا, یہ اسلام میں ہو ہی نہیں سکتا, نہ اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ ادروائز ہو سکتا ہے, کہ جی میں نے بڑا سیکریفائس دیا, میں نے یہ کیا, آپ دیکھیے, اینڈ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, رائٹ, ہوتا ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی چلو مثال دیتا ہوں. دیکھیے ابھی جو میں پہلے ہی مثال دے رہا تھا, یو نو وین وی ایٹ نسیہ فار ایگزامپل ڈو این ایونٹ, ٹھیک ہے, ایٹ ٹائم میں اپنے دل کی بات کروں, میرے دل میں ہوتا ہے کہ یار ہم تو اتنا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے, جبکہ ایکچولی what is the قرآن ٹیلنگ می, کہ تم کچھ بھی نہیں کر رہے. I don't have to, just because we stand here or maybe we booked an auditorium or maybe we gave you food or whatever, this is none of us is to be, یہ جتلائے تو جا ہی نہیں سکتا, in fact عمل ضائع ہو جاتا. آگے چلو اگلی آیت. تو دیکھو یمنون علیک ان اسلموا, کہ دے تھنک, اب ان لوگوں کے بارے میں کہ ان کا یہ جو مننا ہے نا, یہ بیسیکلی فیور سے نکلا ہے, کہ ان کو کیا, دے تھنک دیٹ دے ہیو ڈن یو اے فیور بائی بیکمنگ مسلمس, کہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے احسان کیا ہے آپ پہ مسلمان ہو کے, ٹھیک ہے. کل آپ ان کو کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا فیور نہیں کیا, ٹھیک ہے, اسلام لا کر, ٹھیک ہے, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, کہ in fact it is Allah subhanahu wa ta'ala who has done a favor on you by guiding you towards this deen. So it is verily Allah subhanahu wa ta'ala who has done a favor on me and you, that he has made us sit here. He has given us the tawfiq to spend for the deen. He has given us the tawfiq to pray. He has given us the tawfiq to do whatever we thought. ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی وہ ہے. یو نو اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے اور اتنے مانگنے والے ہیں پروفیشنل میں, آپ نے جہاں صدقہ دینا ہے نا آپ کو بتا دے سکتے ہیں. وین یو گو ابراڈ, ٹھیک ہے, مانگنے والے لوگ آپ کو کم نظر آتے ہیں. At times when the people who want to give, they don't have anybody to give. So you have to understand that this is a huge blessing, کہ میں اور آپ اپنا جان, مال, وقت, کوئی نہ کوئی چیز دین کے لیے لگا سک رہے ہیں. And the question that one could ask is, why does Allah want us to give? Right? Why should we give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala? When Allah ta'ala is musabbabul asbab, he doesn't need anything, right? کل خزانوں کے بادشاہ وہ ہیں, میرے پیسے کیوں مانگ رہے ہیں دین کے لیے, ٹھیک ہے, میرا ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں جب وہ کن فیکون بھی کر سکتے ہیں. Again you will find it's because I need that. میری تربیت اس چیز میں جو ہے نا وابستہ ہے, بیکاز جب میں دین کے لیے خرچتا ہوں نا تو تب مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیا جو ہے نا, بیکاز اللہ کو وہ ادا پسند ہے, اللہ کو خزانوں کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. آپ دیکھ لو, یعنی do you not see in every sense of the fact کہ وہی رب, take Saudi Arabia for example, not to criticize them, they have their issues obviously like every other country does, but 60s and 70s کا سعودی دیکھو, جو یہ بدو لوگ تھے, ان کے بعد کچھ نہیں تھا, یہ ریگستانوں میں پھر رہے ہوتے تھے, اینڈ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے نیچے سے تیل دے دیا. Has that led to more heedlessness or shukr? You answer that question. You know, Pakistan with all its problems, maybe you know ایک بندہ بلوچستان میں کوئی ایک پہاڑ کھودے تو اتنا سونا نکل ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. But the question is not that. The question is what Allah keeps giving to me and you as a society, as individuals, as all of that. What do we do with that? Most of us, we become more heedless. ہم اور زیادہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. So this is a journey of sacrifice. Right? This is a journey of sacrifice. جہاں آپ کو اپنا دین, مال, وقت, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے گنوانا ہے, اور اس گنوانے میں خوش ہونا ہے, کہ because this is the best favor that Allah subhanahu wa ta'ala could do to me and you. And if that's not something that we've understood, ہم نے پھر سیرت اور قرآن سے کچھ بھی نہیں سمجھا, کچھ بھی نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, کیونکہ دین کا کل مزاج اسی طرف ہے. آج ہمارا جو دین ہے نا وہ اصل میں فیل گڈ فیکٹر والا دین ہے, کہ میں دین بھی اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میری دنیا میں نفع ہے.
کچھ عزت مل جاتی ہے, کچھ دل کو سکون مل جاتا ہے, کوئی تھوڑا سا میں ہر ایک کے ساتھ چل پڑتا ہوں, کوئی مولوی صاحب وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں تو اس سے گھر بھی بڑا مل جاتا ہے. یہ والا دین رہ گیا ہے. دین کو اون اپ کرنا وہ ہی نہیں ہمارے اندر. اینڈ میں دکھ سے آپ سب بچوں سے گلا کر کے روتا ہوں. Not that I stand here as anybody better, but you guys are wasting your life over the dunya. Most of you are, because I know a lot of you, we sit with you individually, you're wasting your lives over the dunya. What will you do getting to the end of it? Kitni der wo kar loge? So, time and again, now here is the issue. We tell you کہ اللہ کے بندے علم پڑھو, courses کرو. Why do you think there is this printed prospectus in front of you? AISL. ہم نے تمغہ لینا آپ کو AISL کروا کے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم ادھر مرید جمع کر رہے ہیں؟ ویسے ہی ہمارے تو جیسے اسٹوڈنٹس ہیں, مجھے اکثر لگتا ہے میں مرید ہوں وہ بادشاہ. آنیسٹلی آپ ایسا ہی معاملہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وائی از دس بینگ ڈن؟ Any institute, any alim, any sheikh, any dai, anybody who is bringing the deen to you in a setting which is relatable to you, آپ کی جہاں مناسبت ہے, do you really think you will not be questioned on the day of judgment? کہ you continue to choose the dunya over opportunities of deen, while people were dying of atheism, agnosticism, secularism, while your country was in terrible need of you, while people were dying with poverty. Every aspect of deen is me and you, our responsibility. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں, چہرے پہ اتنی غم ہے کہ اماں خدیجہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ And he says, the prophet, who is the simplest of simple, میری تمہاری کیا مثال ہے؟ وہ کہتے ہیں خدیجہ میں نے آج اتنے غریب لوگ دیکھے ہیں کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ that just saddened my heart. That is the empathy of the prophet. He's not saying کہ ان میں سے آدھے تو what شیعہ تھے تو میں نے کہا دفع کرو غریب ہی رہو تم لوگ. He's saying I saw poor people and my heart ached for them. Right? And what does Khadija do? یہ لوگ ہی الگ تھے. This was a different generation that Allah created. وہ یہ تھے کہ انہوں نے غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ مال لے کے آ جاؤ. And you didn't have credit cards back then, right? وہ اتنا مال لے کے آیا کہ وہ خود اس مال کے پیچھے چھپ گیا. And she said, یا رسول اللہ آپ کیوں غم کرتے؟ All of this is yours. Spend in the path of Allah. Spend in the path of Allah. This is our mother Khadija. اللہ نے کم نہیں کیا ان کا مال. اللہ نے ان کی علم پہ میں اکثر آپ بچوں گے تو پیپل سے کہ موسٹ آف یو ہو آر ناٹ ڈوئنگ علم, AISL, AQS, درس نظامی, جہاں سے بھی آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے, the most common excuse you guys have is time نہیں ہے. یہی ایکسکیوز ہے نا. ریئلی اللہ آپ کے وقت میں برکت نہیں ڈال سکتے؟ واٹ اف اللہ نے آپ کی زندگی کا ٹائم ہی چھوڑا کر دیا, پھر کیا کرو گے؟ ٹائم نکالنے سے نکالا جاتا ہے. ابھی میں آپ کو آفر کروں نا کہ یار وہ میرا ایک دوست ہے, اس کو ایک ٹیک جاب ہے, $1000 پر گھنٹے کے لحاظ سے جو ہے نا 3 گھنٹے شام میں روز نکالنے. لائنیں لگی ہوں گی باہر کے, سر وہ تو بتا دیں, تفسیر تو ٹھیک ہے آپ نے اچھی کرائی ہے, وہ ڈالر والا بتا دیں, میں سیکھ لوں گا. نہیں بھی آتا نا میں سیکھ لوں گا, فکر نہ کریں. اتنے کی مار ہے میرا اور تمہارا ایمان. We don't have time. Why do you need to do ilm? Because the circuit in which me and you move in, the universities, colleges, marketplaces, packages, emporium, جدھر میں اور تم گھوم رہے ہیں, واللہ وہاں عام مولانا صاحب کی رسائی نہیں ہے. کب تک آپ مولویوں کو گالیاں دیتے رہیں گے؟ اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دین تو حق ہے نا, مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے کہ وہ قرآن کی خوبصورتی دیکھ سکیں ہم جیسے ناقص استادوں سے, آپ کیوں نہیں یہاں کھڑے ہو کے قرآن پڑھا سکتے؟ آپ کیوں نہیں اتنے ایمان والے بن سکتے کہ آپ کے یار میں ڈٹوں گا؟ Some of you, I'm looking at you for like, 5, 7, 10 years you've been coming. In notion of ilm, there is, and ilm کے بغیر کچھ گزارا نہیں. You have to do it and you have to believe in the fact کہ اللہ تعالیٰ آپ برکت ڈالیں گے. You will put barakah in my time. اللہ سے اس طرح لے کے تو دیکھو. And then you will see. You do tawakkul with Allah in every matter of dunya. کہ اللہ خیال کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے سب کچھ ہے. Some of you think you're too old. Who said you're too old? Your Nabi, when he's migrating to Medina Munawwara, what is his age? 53, roughly, right? When he's fighting in Badr and Uhud, 55, 57. جس پہ آپ ریٹائرمنٹ لے چکے ہوتے ہیں. ابھی تو دین کی بنیاد ڈل رہی ہے اس وقت. And our prophet is, تہبند کس کے جنگ لڑنے کے لیے کھڑے ہیں. 45, 50, بس جی میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ بچے کو حافظ بنا دیں کسی طرح سب ٹھیک ہو جائے. That's what we're thinking. So اللہ کا واسطہ ہے, as part of what you heard,
if this is such a powerful thing that we have, یہ جو قرآن ہے, اور آج ہم اتنا دور ہیں اس کتاب سے, myself included. Let's be a strength for each other and build that notion کہ آج یہ 100 نوجوان اگر یہ ارادہ کرتے ہیں نا, ہم دین کو اپنا اڑنا بچھونا بٹھائیں گے. You will find that انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر مجھے اور آپ کے لیے تو یعنی جسے کہتے ہیں نا, it's like a win-win situation. دنیا تو بنے گی, آخرت ایسی سنور جائے گی, but that will change our country, that will change the ummah, that will change the families that we are living in, all of that, right? So that's an irada that you have to make, and don't let shaitan take you away from that, because maybe some of you go back home and you have wives or mothers sitting there and telling you کہ ایسی کی تیسی اب دوبارہ گئے نا سنڈے پہ تو میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں. Don't be scared of them. ٹھیک ہے نا, ویسے ہی بیوی سے ڈرنا تو کفر ہونا چاہیے, گو کہ ہم سب ڈرتے ہیں, میرا بھی فون آف ہے اس لیے میں کھل کے کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, سو just know the fact کہ اس کا دل بھی اللہ نے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں رکھا ہے. صحابہ نے گھر چھوڑ دیا یار, سارا کچھ چھوڑ دیا. تو ہم ایسی قوم نہیں بننا چاہتے جس کے بارے میں قرآن میں وعیدیں ہیں. ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں جو ہے نا جو قرآن کی کسی مثبت آیت کو زندہ کریں. تو آخر میں اللہ تعالیٰ, اگر آگے چلو تو کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے ہیں غیب السماوات والارض, the unseen of the heavens and the earth, واللہ بصیر بما تعملون, اللہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے. یہ اللہ کی صفات سے اس کا تعلق ہے. سو میں بس ایک سٹوری پہ اینڈ کروں گا جو میں آئی تھنک وہ 2-3 دفعہ آپ سنا چکا ہوں, بیکاز آئی ڈونٹ نو اٹ ہٹ می ان اے ویری ڈفرنٹ سینس, اینڈ دس از نو اسٹوری آف دا صحابہ اور دس از اے ویری ریسنٹ اسٹوری that my friend told me. Some of you have already heard this, I apologize for that. کہ this year میرا ایک دوست بتا رہا تھا, his خالہ and خالو went for Hajj, and he said that their ages were 47 and 49. ٹھیک ہے, تو he said my 47-year-old خالہ on the day of Eid, یعنی شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ رہی تھی, and as she was walking back, maybe because of the heat or whatever, she collapsed. And when she collapsed, so obviously ان کو اٹھایا, گرمی بہت تھی, ٹھیک ہے, لے کے گئے ہاسپٹل, تو پتہ چلا کہ ان کو بیسیکلی گرمی بہت زیادہ لگ گئی تھی, جس کی وجہ سے جو بھی میڈیکلی ہوا ان کے, بیسیکلی ہارٹ فیل ہوا, بی پی لو ہوا, ملٹیپل آرگن فیلئر ہو گیا اس کے بعد ان کو, اینڈ دا سچویشن کیپٹ گیٹنگ ورس, رائٹ. ان دا مین وائل وہ ان کے جو خالو ہیں وہ بیسیکلی ان کو ایک ہسپتال سے, یعنی منا کے ہسپتال سے مکہ لے آئے. ایونچولی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور ایک کے بعد دوسرا مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہیلدی 47-year-old میں کیا ہوا. تو یہ میرا دوست کہتا ہے میں بھی وہاں پہنچ گیا اگلے دن, یہ UAE میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, والدین کے کہنے پہ, اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. ناؤ دس از این ایوریج پاکستانی وومن جو حج کرنے گئی ہیں, ان کے میاں بینکر ہیں. میک نو مسٹیک, سود کی نوکری اور سود حرام ہے, ٹھیک ہے. This is the man that we are talking about. And what happens is this, he says کہ 7-8 دن گزرتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ the doctors say کہ کومے میں چلی گئی ہیں اور ان کے there is very little chance of a recovery. While all of this is happening, obviously those of you who know the fiqh of this, the khalu is making sure کہ ان کے جو حج کے ارکان رہ گئے تھے وہ کفیل سے پورے کروا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو باقی کنکریاں مارنا اور طواف وغیرہ جو تھا وہ پورے کروا دیتے ہیں کہ چلو یار وہ تو ہو جائے کم از کم. ویسے تو if you have to die, what a death. What struck me is this کہ ایک تو اللہ نے ان کا انتخاب ان دنوں میں کیا بیماری کے لیے, اس جگہ پہ کیا, but at times the finer details stun you. کہ خالو کہتے ہیں ان کے, وہ مجھے دوست بتا رہا تھا میرا, کہتا ہے ان کو 8ویں-9ویں دن جو ہے نا وہ وہیں کھڑے تھے, وہ وینٹ پہ تھیں, یعنی کومے میں تھیں, تو ان کو خیال آیا کہ یار میں نے اس کے بال کاٹنا میں بھول گیا. ان آل آف دس, وہ احرام جب کھلتا ہے بال بھی تو کاٹتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کینچی لی اور وہاں سے نا ان کے بال لے کے تھوڑے سے کاٹے, اور کہتے ہیں میں نے ان کے بال کاٹے اور میرے ہاتھ میں ان کے بال تھے, اینڈ اچانک نا انہوں نے ایک سانس لیا ایسے جیسے سانس اکڑتا نہیں ہے, اینڈ امیڈیٹلی شی پاسڈ اوے. What is the معاملہ of this woman with اللہ تعالیٰ, me and you don't know. But what an عجیب death کہ اللہ made her wait تاکہ حج بھی جو ہے نا اپنے کمال تک پہنچے. کچھ کیا ہوگا نا, کچھ طلب ہوگی, کچھ دل میں چیز ہوگی. Here we are making fun of یار اتنی فکر میں مت پڑو, کیا فرق پڑتا ہے, سب چلتا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہم دین سے, دنیا سے ریلیٹڈ. And there are people even today جو کہ بڑے سنسیئرلی دین کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اینڈ ہم سب, ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے, دنیا میں اچھی موت مرنے کے لیے آئے ہیں.
And we all want that. And that only happens if you bring the Quran to life in this sense. So my brothers, I request to you that, may Allah accept everything that we've heard, listened, spoken about today. And may He make this a beginning for all of us to delve deeper into the Quran, to sort of, begin our journeys with the Quran, whether it is through any course at Nasiha or any other course. But this is the time that you sign up. This is the time that you talk to your brothers, your elders, the ulama that you are connected to, that I want to do this. Okay? That's the only reason we had you here, that you can make this intention कि मुझे ये करना है. I don't know how, when, but I know Allah Ta'ala, my heart wants it. You have to do this for me. You have to set it right. ज़्यादा से ज़्यादा you will fail. No problem. اللہ تعالیٰ کو وہ فیلئر بڑا پسند ہے جو اللہ کے راستے میں جو ہے نا گرا. اللہ اس کو کیونکہ خود اٹھاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.